अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीज शाह नॉवेल्स पे। तो आज मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ जो कि मुझे रोज़ ही करनी पड़ती है। कमेंट सेक्शन में जवाब दे देकर मैं थक चुकी हूँ। तो गाइस, रमज़ान है, आप सबके साथ साथ मेरी भी रूटीन में कुछ चेंजिंग हुई है। तो आप लोगों की तरह यार मैं भी एक आम इंसान हूँ, तो फिर रोज़ रोज़ एपिसोड लेट होने पर मुझे बहुत सारी बातें ना सुनाया करो, क्योंकि अब कुछ ज़्यादा हो रहा है और रोज़ रोज़ कमेंट्स बंदा कितने डिलीट करे। तो नमाज के बाद तरावी पढ़ने में वक्त लग जाता है, और ये बात आप भी जानते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आपको रोज़ रोज़ ये बात बतानी पड़ेगी, और इस मामले में मैं किसी की बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करूँगी, बल्कि ब्लॉक करूँगी, जिस तरह आज भी मैं 4 लोगों को ब्लॉक कर चुकी हूँ। रमज़ान में मैं किस तरह से रोज़ एपिसोड दे रही हूँ ये आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। तो अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम बातें ना सुनाया करें। और बस इतना ही कहना था मुझे। और कल के एपिसोड के विनर्स की अगर बात करूं तो आप कहते हैं कि मैं सिर्फ एजे और एजे सनशाइन, फाइज़ा राजपूत और फिर सबा मलिक का नाम क्यों लेती हूँ। तो यही बेस्ट रिव्यूज़ देते हैं, तो इन्हीं का ही नाम लूँगी। आप इनके रिव्यूज़ चेक करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनको मैं क्यों बेस्ट कहती हूँ। कम से कम वो स्टोरी को बिल्कुल ठीक तरीके से पेश करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है उनका रिव्यू। थोड़ा सा लिख देते हैं मेरे लिए, तो ऐसा लगता है जैसे मेहनत वसूल हो गई, तो वो मेरे लिए विनर होते हैं। तो आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। बस यही मैंने 2-3 बातें करनी थी। तो लेट्स स्टार्ट। मैं जब फ़ारग होंगी तभी मैं लिखूँगी, लेकिन ये है कि मैं डेली देने की कोशिश कर रही हूँ, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दें। अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो फिर आप वेट कर लें, और नावल जब ख़त्म होगा, क्योंकि चंद एक एपिसोड्स ही रह गए हैं, तो जब ख़त्म होगा तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी नावल की पीडीएफ की बात हो रही थी, तो जब नावल फेसबुक पर एंड होगा तब पीडीएफ आएगा, यानी कि 20 दिन के बाद। तो लेट्स स्टार्ट आज के एपिसोड। शिद्दत जुनून, किस्त नंबर 113, तहरीर अरीज शाह। वो उठकर दादी के सामने आकर खड़ा हुआ तो दादी हैरानगी से इसे देखने लगी थी। वो हर दफ़ा इन्हें नज़रअंदाज कर देता था, या फिर इस तरह से इन्हें महसूस करवाता था जैसे वो वहाँ है ही नहीं। अक्सर इनके पुकारने पर वो जवाब नहीं देता था, लेकिन आज वो खुद इनके उठने का इंतज़ार कर रहा था, इनके सामने आने का इंतज़ार कर रहा था। अच्छा हुआ अम्मी, आप बाहर आ गई। दामियार कब से आपके उठने का इंतज़ार कर रहा है। कोई 10 दफ़ा तो ये आपके बारे में पूछ चुका है, उसामा साहब ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा था, जबकि उन्होंने बेयकीनी से अपने सामने खड़े दामियार शाह को देखा था, जो अब तक खामोश था। अरे दामियार बेटा, हैरियत तो है, तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे। वो हैरानगी से इससे पूछने लगी। जी जी जी, सब हैरियत है। वो अभी तक इनके सामने यूं ही खड़ा बोल रहा था, फिर अचानक ना जाने इसे क्या हुआ कि वो इनके गले से लग गया। इसकी ये हरकत इतनी बेसाख्ता थी कि वहाँ मौजूद सब लोग ही हैरान रह गए थे। वो इस तरह से कुछ करने वाला है, ये अंदाज़ा तो किसी को भी नहीं था। दादी, जो खुद भी हैरान थी इसकी हरकत पर, मुस्कुराकर इसके गिर्द अपनी बाहें फैला गई। यही तो इनकी खासियत थी। बेशक दामियार ने इन्हें बहुत तकलीफ़ पहुंचाई थी, बहुत दुख दिया था, लेकिन फिर भी वो इनका पोता था, इनकी पहली औलाद का बच्चा था। बेशक इन्हें अपने बाकी बच्चे भी बेहद अजीज़ थे, लेकिन जो मोहब्बत उन्होंने मुर्तज़ा से की थी वो इनसे नहीं कर सकी थी, क्योंकि मुर्तज़ा इनसे दूर रहा था। वो चाहकर भी इसे अपनी ममता ना दिखा सकी थी, और दामियार से इन्हें अपने मुर्तज़ा की खुशबू आती थी।
انہوں نے دامیار کے گرد اپنی ضعیف باہوں کا حصار بنائے رکھا تھا، جبکہ اتنی دیر گزر جانے کے بعد بھی وہ پیچھے نہ ہٹا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد انہیں اپنا کندھا بھیگتا ہوا محسوس ہوا تو وہ بے چین ہونے لگی تھی۔ دامیار بیٹا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ میرے بچے، تم رو کیوں رہے ہو؟ انہوں نے بے قراری سے اسے پکار کر خود سے الگ کیا تو وہ مجسمہ غرور اچانک ہی ان کے قدموں میں گرا تھا۔ دامیار، دامیار بیٹا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اسے اچانک زمین پر گرتے دیکھ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھنے لگی تھی، جبکہ اچانک ہی دامیار بلک بلک کر رونے لگا تھا۔ اس کے اس طرح سے رونے پر وہ تڑپ کر اس کے پاس بیٹھی اسے اپنے ساتھ لگا چکی تھی۔ مجھے معاف کر دیں دادی، مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ دادی مجھے معاف کر دیجیے، میں ایک بہت بہت برا انسان ہوں۔ میں نے آپ کو بہت دکھ پہنچایا ہے، آپ کے ساتھ بہت برا سلوک روا رکھا ہے، پلیز مجھے معاف کر دیجیے۔ دامیار میرے بچے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میرے بچے، میں ناراض نہیں ہوں، میرے بچے کیا ہوا ہے تمہیں؟ دادی کی تو بے چینی سے حالت خراب ہونے لگی تھی۔ دامیار کو اس کنڈیشن میں انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ دامیار ان کے سینے سے لگ کر یوں بچوں کی طرح روئے گا، یہ تو کبھی خیال میں بھی ان کے دل میں نہیں آیا تھا۔ دادی، میں بہت برا ہوں، ایک بہت برا انسان ہوں، میں معافی کے لائق نہیں ہوں، میں نے بہت غلط کیا ہے، میں اپنی ساری غلطیوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں اپنے باپ دادا کے جرموں کی سزا آپ کو دیتا رہا، میں اپنی ساری زندگی آپ کو بے وفا سمجھتا رہا، مجھے عورت ذات سے محبت نہیں تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا عورت کبھی وفا نہیں کر سکتی۔ میں عورت کی ذات کو بے وفائی سے مشابہت دیتا تھا، مجھے آپ میں ایک بے وفا عورت نظر آتی تھی، اپنی ماں میں ایک بے وفا عورت نظر آتی تھی، حالانکہ حقیقت تو یہ تھی بے وفائی آپ میں نہیں بلکہ میرے اپنے خون میں تھی۔ میرا باپ کوٹھے سے ایک عورت کو تو لے آیا، لیکن کبھی اس کے دکھ، اس کی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش نہ کی، اس کے ماضی کو سلجھانے کی کوشش نہ کی۔ اور میرا دادا، وہ آپ کے گناہ گار تھے، ان کے لیے میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن کاش وہ غلطیاں نہ کرتے تو آج ان کی نسل سنور جاتی۔ دادی مجھے معاف کر دیں، ٹھیک ہے، میں نے ہمیشہ اپنے باپ دادا کو صحیح سمجھا اور آپ کو غلط، لیکن اب مجھے احساس ہوا ہے کہ غلط وہ لوگ تھے، آپ نہیں۔ میں نے آپ کو دکھ پہنچایا، تکلیف پہنچائی، مجھے معاف کر دیجیے، پلیز مجھے معاف کر دیجیے۔ میں اپنی ماں سے معافی نہیں مانگ سکتا کیونکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن آپ سے معافی مانگ سکتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ ان کے سینے سے لگا روتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ اس کی حالت دیکھ وہ بھی رونے لگی تھی، عزا بھی رونے لگی تھی، جبکہ شنایا بھی آنسو بہا رہی تھی۔ وہیں زہرش حیران سی باریک کے ساتھ کھڑی تھی۔ عروش کو اس سچویشن سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اور نہ ہی وہ ان سب چیزوں کو سمجھ سکتی تھی۔
ہاں لیکن دادی کو روتے دیکھ اسے بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ دامیار کے ساتھ ان کا کافی گہرا تعلق تھا۔ ہاں، وہ ان کا پہلا پوتا تھا جس سے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی، اور آج اتنے سالوں کے بعد انہیں ان کا پوتا مل گیا تھا، اور اس دفعہ اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھی، بلکہ وہ اپنا دل ان کی طرف سے صاف کر کے ان کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ بس میرا بچہ، اب رونا بند کرو، اب تم ایک اور آنسو نہیں بہاؤ گے۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ مجھے میرا پوتا مل گیا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ مجھے بس میرا پوتا چاہیے، وہ اسے خود سے لگائے بول رہی تھی جب باریک نے آگے بڑھتے ہوئے دامیار کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسے کبھی اس طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑے گا جہاں دامیار ٹوٹا بکھرا اس کے سامنے ہوگا اور وہ اسے سہارا دے گا۔ اٹھو دامیار، میرے ساتھ آؤ۔ وہ اسے سہارا دیتے ہوئے اٹھانے لگا تو شہیر بھی اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ ان دونوں نے مل کر اسے سہارا دیتے ہوئے صوفے پر بٹھایا تھا جب دادی بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ دادی، آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ اس نے ایک دفعہ پھر سے پوچھا تو دادی نے اس کے گرد اپنی باہیں پھیلاتے ہوئے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا، جبکہ ایزا اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا اچھا خاصے ماحول کو ایموشنل ماحول بنا دیا آپ لوگوں نے۔ عروش، زہرش، تم دونوں کھانا لگاؤ، مجھے تو بھوک لگی ہوئی ہے۔ بابا نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ماحول کا تناؤ کم کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ وہ لوگ ہاں میں سر ہلاتی فوراً کھانا لگانے کے لیے جا چکی تھی۔ مجھے یہ نہیں کھانا، عبادت ہر چیز پر انکار کر رہی تھی، جبکہ زران اس کے لیے ہر وہ چیز پیش کر رہا تھا جس کی وہ فرمائش کر رہی تھی۔ نخرے مت کرو عبادت، جو مل رہا ہے کھا لو، زران نے ذرا سختی سے کہا تو اس نے گھور کر زران کو دیکھا تھا جیسے زران نے بات نہ کی ہو، کوئی گناہ کر دیا ہو۔ کیوں نہ نخرے کروں میں کروں گی، کیا کر لیں گے آپ؟ اور یہ ہر بات پر نہ آپ مجھے ٹوکا نہ کریں اس طرح۔ مجھے نہیں کھانا یہ، مجھے ابھی پاستا کھانا ہے، اور وہ بھی آپ بنا کر لائیں گے تو کھاؤں گی، ورنہ نہیں کھاؤں گی۔ عبادت منہ بناتے ہوئے بولی تو زران نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اکیلے میں ٹھیک تھا، لیکن سب کے سامنے وہ اسے زن مرید ڈکلیئر کر رہی تھی۔ عبادت میری جان، میں گھر چل کر تمہیں بنا کر دوں گا نا پاستا، فی الحال کچھ کھا لو، تم نے میڈیسن بھی کھانی ہے۔ اس نے پیار سے اسے سمجھایا تھا۔ نہیں کھانا مجھے یہ سب کچھ، مجھے پاستا کھانا ہے، وہ بھی آپ کے ہاتھ کا کھانا ہے، اور میں کہیں نہیں جا رہی، یہیں رکوں گی۔ کام پر میرا جانے کا دل نہیں کرتا، اور گھر پر رہ کر میں بور ہوتی ہوں، یہاں کم سے کم سب کے ساتھ انجوائے تو کروں گی نا۔ وہ اچانک ہی اپنا ارادہ بنا چکی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے،
تم یہیں پر رہ جاؤ، لیکن پھر بھی تم یہیں پر رہ جاؤ سے کیا مراد ہے آپ کی؟ آپ بھی میرے ساتھ یہیں پر رہیں گے، آپ کو بھی کہیں جانے نہیں دے رہی میں، سمجھے؟ اور میرے لیے پاستا بھی آپ یہیں پر بنائیں گے، ورنہ میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی اور دوائی بھی نہیں کھاؤں گی۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ان کی تھوڑی تھوڑی آواز بھی ان سب لوگ بآسانی سن پا رہے تھے۔ عبادت، تم خبردار زران، جو تم نے میری بہو کو ڈانٹا، اس کا پاستا کھانے کا دل کر رہا ہے تو اسے 2 پاستا، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے بنا کر دو، جس طرح سے وہ خواہش کر رہی ہے۔ اور وہ واپس نہیں جانا چاہتی تو تم بھی اس کے ساتھ یہیں رہو گے۔ ایسی کنڈیشن میں بیوی کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بے شک ہم سب یہاں ہوں گے اس کے ساتھ، لیکن ایسی کنڈیشن میں لڑکی ہر وقت اپنے شوہر کو اپنے پاس چاہتی ہے، اور تم جا کر اس کے لیے پاستا بناؤ، بعد میں خود کھانا کھانا۔ بابا، جو کب سے اپنے کھانے میں مگن تھے لیکن ان کی باتوں کو بھی پوری توجہ سے سن رہے تھے، اسے حکم دیتے ہوئے بولے، بابا میں اسے ڈانٹ تھوڑی رہا ہوں، میں تو بس سمجھا رہا ہوں کہ ایسی کنڈیشن میں عورت کچھ نہیں سمجھتی، جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتی ہے، اس لیے تمہیں عبادت کو کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اس کے لیے پاستا بناؤ، کھانا تم ویسے بھی کھا ہی چکے ہو۔ بابا نے حکم دیا، جبکہ عبادت خوش ہو گئی تھی۔ بابا، مجھے پاستا بنانا کہاں سے آتا ہے؟ آپ نے مجھے کبھی عورتوں والے کام کرتے دیکھا ہے کیا؟ اس نے پریشانی سے بابا سے پوچھا تھا۔ ہاں، نہیں دیکھا، لیکن ایکسپیرینس کر لوں گا، مجھے اچھا لگے گا تمہیں اس طرح عورتوں کے کام کرتے دیکھ کر۔ ویسے بھی تم ہمارے خاندان میں سب سے زیادہ عاشق مزاج مشہور ہو، کم سے کم اپنی بیوی کی چھوٹی سی خواہش تو پوری کر ہی سکتے ہو۔ بابا نے جیسے اسے چیلنج دیا تھا، میں اپنی بیوی کی چھوٹی سی کیا بڑی سے بڑی خواہش پوری کر سکتا ہوں بابا جان، اور اگر میری بیوی کا اس وقت پاستا کھانے کا موڈ ہو رہا ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے اسے پاستا بنا کر دوں گا۔ زہرش بھابی، بس آپ کی تھوڑی سی ہیلپ چاہیے۔ وہ آخر اٹھ ہی گیا تھا، جبکہ جہاں عبادت خوش ہو گئی تھی وہیں عزا نے تو کھڑے ہو کر نعرہ لگایا تھا، جبکہ دامیار صرف مسکرا کر ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ زران بھائی، یہ بھی ڈال دیجئے، مقدار تھوڑی رکھیے گا، وہ کالی مرچ اس کے حوالے کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ زران اس کی ساری باتوں کو مانتے ہوئے اس کے مطابق کام کر رہا تھا۔ پاستا بنانے میں زیادہ وقت تو نہیں لگا تھا، ہاں، لیکن عبادت کے علاوہ سب لوگ ہی کھانا کھا چکے تھے، اور زہرش کی مدد سے اس نے کافی اچھا پاستا تیار بھی کر دیا تھا، اور اب اپنی محنت کے بعد وہ تعریف سننا چاہتا تھا عبادت کے منہ سے۔ آخر اس نے اتنی محنت کی تھی، زندگی میں پہلی دفعہ اس نے خود کچن میں کچھ بنایا تھا، ورنہ اس نے اپنے لیے کبھی اتنی محنت نہیں کی تھی۔ اس نے پاستا لا کر عبادت کے سامنے رکھا تھا، جس نے 1 چمچ پاستا کھایا اور اسے پاستا کافی زیادہ پسند بھی آ رہا تھا۔ واو زران، یہ کتنے مزے کا ہے!
آپ کتنی اچھے کک ہو. ویسے یہ صرف آپ نے نہیں بنایا بلکہ سہرش بھابھی نے بھی آپ کی ہیلپ کی ہے، لیکن پھر بھی آپ کی محنت نظر آ رہی ہے اس میں. لیکن وہ کیا ہے نا کہ اب میرا اسے کھانے کو دل نہیں کر رہا. وہ بس ایک چمچ ہی لے کر اس کی تعریف کرتے ہوئے چمچ واپس رکھ چکی تھی. زران نے اسے گھور کر دیکھا. کیا مطلب ہے اس بکواس کا؟ کیوں تمہارا دل نہیں کر رہا کھانے کا؟ اتنی محنت سے بنایا ہے میں نے، اور تم اب کہہ رہی ہو کہ تم اسے نہیں کھاؤ گی. تمہیں اسے کھانا ہوگا عبادت. چلو جلدی سے فنش کرو اسے. 1 گھنٹہ کھڑا رہا ہوں تمہارے لیے کچن میں، وہ ناراضگی سے بولا. لیکن اب میرا دل نہیں کر رہا نا. 1 گھنٹہ پہلے میرا دل کر رہا تھا کھانے کا، تب آپ نے مجھے بنا کر نہیں دیا. اب 1 گھنٹے کے بعد میرا دل ختم ہو گیا. بھابھی، وہ جو آپ نے بریانی بنائی تھی نا، میں وہی کھا لوں گی، عبادت نے مزے سے کہا تھا، جبکہ زران تو اسے دیکھ کر رہ گیا تھا. باریک اور شہیر ہنس ہنس کر پاگل ہو رہے تھے. زران شاہ، جو کبھی عقر کے معاملے میں سب سے اوپر ہوا کرتا تھا، اس کی بیوی اسے تکنی کا ناچ نچا رہی تھی. تم بھی مجھے ایسے ہی نخرے دکھاؤ گی کیا؟ اس نے پاس بیٹھی زہرش سے پوچھا تھا. تو وہ تو وقت آنے پر پتہ چلے گا. فکر نہ کریں، فی الحال میرا موڈ بالکل نارمل ہے. ہاں، لیکن 5ویں 6 مہینے میں انٹر ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے میرا موڈ عبادت سے زیادہ خطرناک ہو. اپنے بھائی کی حالت دیکھتے ہوئے پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر لے، کیونکہ آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے. زہرش نے پہلے ہی اسے وارن کر دیا تھا، اور وہ ابھی سے ہی پریشان ہونے لگا تھا. پریگننٹ لیڈی کے نخرے اٹھانا آسان ہرگز نہیں ہوتا. اتنا تو زران کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ ہی چکا تھا. ہاں، لیکن اس کی معصوم سی بیوی اسے کتنے ہی نخرے دکھا سکتی تھی. وعدہ کرو تم مجھ سے کھانا بنانے کے لیے نہیں کہو گی. زران تو پتہ نہیں کیسے کچن تک چلا گیا ہے. میں سچ میں نہیں کر پاؤں گا زہرش، وہ پریشانی سے بولا تھا، جبکہ زہرش کو اس کی پریشانی کافی مزہ دے رہی تھی. یہ تو وقت بتائے گا مسٹر. میں عبادت کے لیے بریانی نکال کر لاتی ہوں. بیچاری اپنے موڈ کی وجہ سے ٹھیک سے کچھ بھی کھا پی نہیں پا رہی. وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کر اس کے لیے کھانے کے لیے لانے چلی گئی تھی، جبکہ اپنے ہاتھ سے بنائے گئے پاستا کے ساتھ اب زران اور ایزا دونوں بیٹھے انصاف کر رہے تھے، کیونکہ جو بھی تھا وہ اپنی محنت کو خراب کرنے کے حق میں بالکل نہیں تھا، اور اس کی بہن اس کی مدد کر رہی تھی. دامیار ابھی تک دادی کے پاس بیٹھا ان سے پیار لے رہا تھا، ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا تھا، ان کی پسند ناپسند کے بارے میں پوچھ رہا تھا، جبکہ دادی بھی بیٹھی اس کی باتوں کے جواب دے رہی تھی. کتنا اچھا لگ رہا تھا. پہلی دفعہ وہ ان کی ذات میں دلچسپی لے رہا تھا. جب باریک اٹھ کر باہر نکل گیا، زہرش اسے باہر ہی چائے کا کپ پکڑا کر گئی تھی. جب تھوڑی دیر کے بعد اسے دامیار آتا نظر آیا، اس نے ہلکی سی اسمائل پاس کی تو باریک نے بھی جواباً اسمائل پاس کی تھی. باریک، میں جانتا ہوں میں نے جو کچھ کیا ہے، اس کے بعد تم مجھ سے یقیناً کوئی
تعلق نہیں رکھنا چاہتے ہوگے، لیکن میں کافی عرصے سے غلط فہمی کا شکار تھا۔ اب میری غلط فہمی دور ہوئی ہے تو میں اپنے رشتے سدھارنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت کچھ غلط کیا ہے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایذا کے بھائی ہونے کے ناطے تم لوگ ہر کنڈیشن میں بالکل صحیح ہو۔ ایک بھائی یقیناً اپنی بہن کی بہتری چاہتا ہے، لیکن اب حالات پہلے سے کافی بدل چکے ہیں۔ ایذا میری بیوی ہے اور وہ میرے ساتھ خوش ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں بھی اسے چاہتا ہوں، بلکہ چاہتا ہی نہیں ہوں، میں اس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، لیکن اس سے جدائی مجھے گوارا نہیں ہے۔ میں تم سے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ایذا اور میرے رشتے کو لے کر جو تمہارے دل میں ڈاؤٹ ہے، پلیز اسے دور کر دو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم چاروں بھائی میرے اور ایذا کے رشتے کو قبول کر لو، جس طرح باقی سب نے کر لیا ہے۔ وہ اس کے پاس کھڑا بول رہا تھا جب بارق نے ہاں میں سر ہلایا۔ دیکھو دامیار، پہلے جو بھی سچویشن تھی اس کے بارے میں کسی طرح کی بات نہیں کرنا چاہتا۔ تم بھی غلط فہمی کا شکار تھے، اور پھر تمہاری جس طرح کی امیج ہم لوگوں کے سامنے بنی ہوئی تھی، اسے لے کر ہم تمہیں پازیٹیو نہیں لے سکتے تھے۔ باقی جہاں تک ایذا اور تمہارا رشتہ ہے تو اسے ہم قبول کر چکے ہیں۔ اگر بیچ میں تمہاری بیٹی نہ آتی تو۔ دیکھو دامیار، میری بہن تمہاری پرانی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آج ایک عورت تمہاری بیٹی کو لے کر آ گئی ہے، کل دوسری عورت تمہارے بیٹے کو لے کر آئے گی۔ کیا میری بہن ساری زندگی تمہارے ناجائز بچے پالتی پھرے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ لڑکی یقیناً تمہاری نوعمری کی ایک غلطی ہوگی، لیکن پھر بھی میں تمہاری اس غلطی کو لے کر اپنی بہن کی زندگی تو برباد نہیں کر سکتا۔ میں نہیں جانتا کہ ایذا ان سب کے بعد بھی تمہیں کیوں قبول کر رہی ہے، حالانکہ ایک عورت ہونے کے ناطے اسے ان سب چیزوں کو قبول کرنے کے بجائے تمہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ بہت کچھ ایسا ہے بارق جو تم نہیں جانتے اور ایذا جانتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج بھی میرے ساتھ ہے، اور باقی جسے تم غلطی کہہ رہے ہو وہ غلطی نہیں ہے۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب بارق کا فون بجنے لگا۔ دامیار خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے فون پر نظر جاتے ہی چہرے پر پریشانی ابھر آئی تھی۔ کیا ہوا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ تم پریشان لگ رہے ہو، اس نے بارق کی پریشانی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، پتہ نہیں صبر کے ساتھ کام کرنے والے آفیسر کی کال آ رہی ہے۔ وہ یوں ہی بے وجہ فون نہیں کرتا جب تک کوئی بڑی وجہ نہ ہو۔ میں بات کر کے آتا ہوں۔ وہ نارمل تھا، اسے جواب دیتا آگے بڑھ چکا تھا، جبکہ دامیار واپس اندر جانے کے بجائے رک کر اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ تھوڑے فاصلے پر جا کر کال سننے لگا تھا۔ السلام علیکم بارق بھائی، وہ زبر کو گولی لگ گئی ہے، بلکہ ایک نہیں، اسے تین گولیاں لگی ہیں۔ ڈاکٹر اس کا آپریشن کر رہا ہے۔
اس کا بایاں بازو بالکل بھی کام نہیں کر رہا. آپ لوگ پلیز ہسپتال آ جائیں. اس نے مجھے آپ کو بتانے سے منع کیا تھا، لیکن میں پھر بھی خود کو روک نہیں پایا ہوں. اس کا کافی زیادہ خون ضائع ہو چکا ہے. زبر کے ساتھی نے اسے تفصیل سے بتایا تھا، جبکہ بارک پریشان ہو گیا تھا. ایک نہیں بلکہ تین گولیاں لگی تھی زبر کو، اور یہ کوئی معمولی سی بات نہیں تھی. اللہ خیر کرے. میں آ رہا ہوں وہاں، تم پریشان مت ہو. وہ فون بند کرتے ہوئے پلٹا تھا جب دامیار کو سامنے کھڑے دیکھا. زبر کو آن ڈیوٹی گولی لگ گئی ہے. وہ اس وقت ہسپتال میں ہے. اس کا آپریشن ہو رہا ہے. مجھے گھر میں کسی بھی طرح کا کوئی شور شرابہ کیے بغیر ہسپتال پہنچنا ہوگا. اور دامیار کو دیکھتے ہوئے بولا تھا جب نظر دروازے کی طرف اٹھی تھی جہاں شنایا کھڑی ان کی باتیں سن بھی چکی تھی اور سمجھ بھی چکی تھی. شنایا بچے، وہ ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا ہے. آپریشن ہو رہا ہے، حالت انڈر کنٹرول ہے اس کی. شنایا کو اس طرح سکتے میں کھڑے دیکھ وہ تیزی سے اس کی طرف آیا تھا. بھیا پلیز مجھے بھی لے چلیں ان کے پاس. مجھے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. شنایا نہیں، پلیز نہیں، رونا مت. تمہارے رونے سے سب کو پتہ چل جائے گا اور ہم نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی. بالکل ریلیکس ہو جاؤ. تمہیں چلنا ہے نا ساتھ؟ تو آ جاؤ، ساتھ چلو ہمارے، لیکن بالکل بھی ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے. میں زہرش کو انفارم کر کے آتا ہوں اور شہیر اور زران کو بلا کر لاتا ہوں. تمہارے لیے یہ کہہ دوں گا کہ میں تمہیں تمہارے بابا کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں کیونکہ تم انہیں بہت مس کر رہی ہو. وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا تھا. لیکن بارک، جھوٹ بولنے کا کیا مقصد ہے؟ بعد میں تو ویسے بھی سب کو پتہ چل ہی جائے گا نا. دامیار اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا. ہاں دامیار، بعد میں سب کو پتہ چل ہی جائے گا، لیکن فی الحال اگر ہم یہ بتائیں گے کہ اسے گولی لگی ہے یا اس کی کنڈیشن کریٹیکل ہے تو گھر میں زیادہ پریشانی کا ماحول بنے گا. سب لوگ ٹینشن لیں گے اور ہمارے لیے سچویشن کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا. تم ساتھ آؤ گے؟ اس نے دامیار سے پوچھا تو اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا. جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتا اندر زہرش کو انفارم کرنے چلا گیا تھا، جبکہ زران اور شہیر کو بس ایک میسج ہی تو کرنا تھا. وہ لوگ تھوڑی ہی دیر میں ہسپتال پہنچ چکے تھے. شنایا تو سارا راستہ روتی ہوئی آئی تھی. اگر وہ خود نہ سن لیتی تو شاید وہ اسے بتاتا بھی نہیں اس بارے میں. ہسپتال پہنچ کر اسے سب سے پہلے زبر کا ساتھی آفیسر ہی ملا تھا. آپریشن ہو چکا تھا، گولیاں نکال دی گئی تھی. ابھی اسے ہوش نہیں آیا، لیکن ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ حالت اب خطرے سے باہر ہے. اس نے انہیں تفصیل سے بتایا تھا. اس کا مطلب ہے کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں. شنایا وہ ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ. اب رونا مت. تھوڑی دیر میں اسے ہوش آ جائے گا تو ہم اس سے مل لیں گے. بہادر بنو میرا بچہ. تمہارا شوہر ایک آفیسر ہے. یہ چھوٹے چھوٹے حملے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. پریشان مت ہو، بلکہ اپنے آپ کو اس کی سچویشن کا اس
طرح کی سچویشن کا سامنا کرنے کے لیے تیار رکھا کرو۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، آگے اس سے بھی بڑی چیزیں فیس کرنی پڑ سکتی ہیں۔ اس طرح رو کر تم صرف خود کو کمزور کر رہی ہو، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ شنایا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ڈاکٹر کے کہنے کے عین مطابق صبر زیادہ دیر تک بے ہوش نہیں رہا تھا۔ اسے جلدی ہوش آ گیا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے تک وہ بے ہوش رہا تھا اور جلد ہی ڈاکٹر نے ان لوگوں کو اس سے ملنے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ اس وقت رات کے 3:30 بجے کا وقت تھا۔ دامیار واپس نہیں گیا تھا، بلکہ لوگوں کے ساتھ ہی تھا۔ جبکہ وہ تینوں مل کر سچویشن کو ہینڈل کر چکے تھے۔ ذران عبادت کو بتا کر گیا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اس لیے کسی کے بھی سوال پوچھنے پر وہ ضروری کام کا بہانہ کر سکتی تھی۔ جبکہ شہیر اور بارق گھر سے غائب تھے، اس بات کی کسی کو خبر نہیں تھی۔ دامیار نے عزا سے کہا تھا کہ آج رات یہیں رک جائے، لیکن وہ گھر چلا گیا تھا کیونکہ اسے اپنے روم کے علاوہ اور کہیں نیند نہیں آتی تھی۔ عزا تو اس کی بدلی ہوئی کیفیت پر نہ تو کسی طرح کا سوال کر رہی تھی اور نہ ہی آگے سے کچھ بول رہی تھی۔ اس کے رہنے کا کہنے پر وہ خوشی خوشی گھر میں رہنے کو تیار ہو گئی تھی، جبکہ دادی نے تو اسے بھی یہیں رکنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس نے انتہائی محبت اور احترام سے معذرت کر لی تھی۔ امی نے شنایا کو کہا تھا کہ وہ صبح چلی جائے، زبر کے ساتھ زبر بھی صبح تک اپنی ڈیوٹی کمپلیٹ کر لے گا، لیکن شنایا کے رونے جیسی حالت دیکھ انہوں نے خود ہی اسے جانے کی اجازت دی اور اس وقت وہ سب لوگ ہسپتال میں ہی تھے۔ ڈاکٹر نے انہیں زبر سے ملنے کی اجازت دی تو وہ سب لوگ اندر آ گئے تھے۔ شنایا تو اس کو دیکھتے ہی رونے لگی، جبکہ شنایا کو ہسپتال میں دیکھ اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اس نے بارق کو ناراضگی سے دیکھا۔ میں اسے ہرگز یہاں لانے کے حق میں نہیں تھا، لیکن یہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور اسے پتہ بھی چل گیا تھا، سو میں مجبور ہو گیا اسے یہاں لانے کے لیے۔ باقی تم دونوں کے آپسی معاملات تم لوگ خود دیکھ لینا۔ یہ بتاؤ گولی کیسی لگی تمہیں؟ بارق نے اس کی ناراضگی کی زیادہ پرواہ نہ کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے مجھے گولی لگی ہے، اس وقت میں بولنے کی کنڈیشن میں نہیں ہوں، اور میری بیوی کو اتنا کیوں رلایا آپ لوگوں نے؟ وہ منہ بنا کر اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اپنی سائڈ پر کھڑی شنایا کو دیکھ رہا تھا، جو آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے رونے کی تیاری پکڑ رہی تھی۔ میرا کاکا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر اسے اپنے قریب بلایا تو وہ اس کے پاس آتے ہوئے آنسو بہانے لگی۔ شنایا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس گولی کو مجھ سے پیار ہو گیا تھا نا، اسی لیے آ کر سیدھی گھس گئی میرے اندر۔ لیکن فکر مت کرو، میں نے اسے صرف بازو پر جگہ دی ہے، دل میں تو صرف تم رہتی ہو۔ وہ بالکل چھچھوروں والے انداز میں اس کے گال کو کھینچتے ہوئے بولا، جبکہ وہ چاروں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اس کی عجیب و غریب محبت کے اظہار پر اش اش کر اٹھے تھے۔ کیا بھائی، یہ تو چول آدمی بالکل ٹھیک ہے، مجھے لگا تھا 3 گولیاں کھا کر تھوڑی عقل آ گئی ہوگی، لیکن نہیں، آپ نے بیکار میں میرا اتنا وقت برباد کر دیا۔ اب نیند پوری نہیں ہوگی، صبح کورٹ جانا ہے مجھے۔
زران نے بارق کو دیکھتے ہوئے کہا، احسان مت جتاؤ مجھ پر، میں نے نہیں بلایا تمہیں، وہ تو میرا آفیسر تھوڑا جذباتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے دھونے لگ جاتا ہے، ورنہ اس سے پہلے جو میرا اسسٹنٹ تھا وہ تو بات آخر تک پہنچنے ہی نہیں دیتا تھا، اتنی ساری کارروائیوں کی تو اس نے خبر تک نہیں ہونے دی تھی، لیکن اس کے ساتھ وہ دوسرا اسسٹنٹ ہے جو میرے گھر پہنچ گیا، دوسرا انسیڈنٹ ہے جو میرے گھر پہنچ گیا، وہ اپنا غصہ آفیسر پر نکال رہا تھا، جبکہ وہ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، مطلب اس سے پہلے بھی بہت کچھ ایسا ہو چکا تھا جسے وہ خود تک چھپا کر رکھتا آیا تھا۔ کیا تم بتانا پسند کرو گے کہ تمہاری یہ لنگڑی حالت کس نے کی ہے؟ شہیر نے اب اصل مدعے کی طرف آنا چاہا۔ اوئے، اگر میری ٹانگ پر گولی لگی ہوتی تو تم مجھے لنگڑا کہتے، بازو پر گولی کھا کر ہرگز لنگڑا نہیں ہوا ہوں میں۔ اور یہ سب وہ اس لاہور کی کوٹھی والی نے میرے پر کاٹنے کی چھوٹی سی کوشش کی ہے، رضیہ بیگم نام ہے اس کا، دھمکیاں دے رہی تھی، پھر دھمکیوں سے کام نہیں بنا تو لالچ دینے پہ آ گئی، اور جب کسی طریقے سے کام نہیں بنا تو حملہ کروا دیا مجھ پر۔ فکر نہ کرو، میں ٹھیک ہوں، میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گا، آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس رضیہ بیگم کے ٹھکانے تک پہنچ کر میں اسے جلد ہی اس کے ساتھیوں کے ساتھ عبرت کا نشانہ بناؤں گا۔ وہ ان سب کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ دامیار تو اس رضیہ بیگم کے نام پر اٹک کر رہ گیا تھا، یہ نام اس کے لیے انجان نہیں تھا، وہ بہت اچھے سے واقف تھا اس نام سے بھی اور اس نام کے پیچھے چھپی کہانیوں سے بھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، جلدی سے لائک کر دو آج کی ایپیسوڈ کو، اور آپ سب کے لیے میرا بہت سارا پیار، اور آپ لوگ جو اتنا سارا پیار دیتے ہو، اتنے سارے لائک کرتے ہو، کامنٹ کرتے ہو، تو اس کے لیے لو یو۔ ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔